मैं हूं हसन रजा और आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो डॉट लैंड। तो आज हम आए हुए हैं जर्मनी के शहर कार्लसरूहे में, जहां हम बात करने जा रहे हैं के आई टी यानी कि कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की। तो इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं शौर अहमद कुरैशी साहब, जो यहाँ न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि यहाँ जॉब भी कर रहे हैं। तो चलते हैं शौर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कोई मसला नहीं। और तो मज़ीद बात करने से पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें, यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी तारफ़ हो जाए ताकि सुनने वालों को पता चल सके कि यूनिवर्सिटी कौन सी है और इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा हूँ कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में। और ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। लाइक स्टार्ट हुई थी 1880 से, बट तब ये डिफरेंट स्कूल्स थे छोटे छोटे जो कि डिफरेंट थे। बट 2003 के अराउंड इन सब स्कूल्स को मिला के एक कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। यहाँ पे 11 डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट जो कि काम कर रहे हैं, जिसमें आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोसाइंस, केमिकल, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ह्यूमैनिटीज़, इंफॉर्मेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज की बात है, तो यहाँ पे जो सारे कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, बट सिर्फ 4-5 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और जिनमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जो कि मेरा अपना स्कूल है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा वाटर साइंस और ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स और एनटेक एनर्जीज वाला और वाटर साइंस, ये 5 कोर्सेज हैं जो कि आप इंग्लिश में अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यूनिवर्सिटी से अगर हट के अगर आप सिटी की बात करें तो कार्लसरूहे बाडन-württemberg में है और ये स्टूडेंट टाउन है। तो नॉट सो बिग, नॉट सो स्मॉल, 300,000 पॉपुलेशन है, जिसमें से 30,000 सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। और जिससे एक एक्स्ट्रा फ़ायदा है कि आपको ना हर यूथ ज़्यादा देखने को मिलेगा और इंग्लिश का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इंग्लिश बोलता है स्टूडेंट में। तो ये एक स्टूडेंट टाउन है। सेकेंडली यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो अगर आपको इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोग्रामिंग, इन सब का शौक है, या मशीन लर्निंग, ये जो नए टॉपिक्स हैं, ऑटोनमस ड्राइविंग, तो ये प्लेस आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से नई कंपनीज और छोटे स्टार्टअप चल रहे हैं जो कि आपको स्टूडेंट जॉब दे सकते हैं, जिसको यहाँ पे हीवी कहते हैं जर्मन में, और एज अ स्टूडेंट वर्क कहते हैं, जिसमें आपको पर आवर के हिसाब से वेज मिलती है। और अगर आप 10 घंटे या 15 घंटे पर वीक करें तो आपको अपने एक्सपेंसेस भी निकल आते हैं और आप थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल कि आपको रूम कितने का मिले या आप कितना स्पेंड करते हैं पर मंथ। सेकेंड है यहाँ पे अगर किसी को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का शौक है तो हमारे सिटी के अराउंड में मर्सिडीज बेंज, पोर्शे और ये 2 कंपनीज जो कि मेनली ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा सीमेंस और छोटी छोटी और भी काफ़ी सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं जो कि इसी उस पर काम कर रही हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। स्पेशली बॉश जो कि सेकेंड ईयर प्रोवाइडर है इन कंपनीज का, वो भी यहाँ पे उसकी काफ़ी साइट्स हैं। तो जॉब्स वगैरह का कोई मसला नहीं है ना स्टूडेंट जॉब का, बट आपको पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के बारे में अगर आपको यहाँ पे आते साथ ही कोई जॉब चाहिए, स्टूडेंट जॉब चाहिए तो। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जी जी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी जो हमारे सुनने वाले जानना चाह रहे हैं आज आपकी यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो आपने बताया कि यहाँ 11 डिपार्टमेंट्स हैं। एग्जैक्टली। 11 में से आपने जो बताया कि 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश जुबान में कोर्स करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप पाकिस्तान या इंडिया से आने वाले लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन से प्रोग्राम में, इंग्लिश जुबान के प्रोग्राम में आए या जर्मन जुबान में? क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे मुल्कों में इंग्लिश बुनियादी एक जुबान है जो हमें शुरू से स्कूलों में से पढ़ाई जाती है, तो हम वो बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन अगर हम जर्मन जुबान के बारे में बात करें तो हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता। तो आपकी क्या राय है सवाल? इस पे तो डिपेंड करता है मोटिवेशन पे। अगर आप बहुत मोटिवेटेड हैं तो आप 1 साल या 1.5 साल पहले जर्मन जुबान सीख के और फिर यहाँ पे जर्मन में आ जाएं। जैसे मेरा एक दोस्त है जो कि उसने यही किया, उसने पिछले 2 साल से जर्मन सीखी और फिर यहाँ पे जर्मन कोर्स में उसने स्टार्ट किया पढ़ाई। लेकिन
اگر آپ پاکستان سے جرمن سیکھ کے آئے ہیں پھر بھی آپ کو اسٹارٹ میں تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا فور شور، کیونکہ ایکسینٹ آپ نے اگر پاکستان سے سیکھی ہوئی ہے جرمن تو آپ کو ایکسینٹ اتنا ایزیلی اڈاپٹ نہیں کر سکتے ان کا. اور سیکنڈلی آپ کا اگر 1 سال یا 2 سال جرمن زبان کے ساتھ آپ کے گزرے ہیں تو آپ کا مائنڈ اتنا فاسٹ پروسیس نہیں کرتا اس کو. جب جو ٹیچر جرمن میں اگر آپ کو لیکچر دے رہا ہوگا تو آپ کو پروسیس کرنے میں مائنڈ میں مشکل ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ انگلش میں پروگرام میں آنا چاہتے ہیں سو اس میں آپ کو آسانی تو ہے بٹ اس کے ساتھ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر چوائسیز لمیٹڈ رہ جاتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں پہ 11 ڈپارٹمنٹس کام کریں جن میں سے صرف 5 ڈپارٹمنٹس کے 5 کورسز رہ جاتے ہیں جو کہ آپ انگلش زبان میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ میرا اپنا کورس ہے الیکٹریکل انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ کمیونیکیشن پروگرام ہے جس میں آپ کو سارے بیسک کمیونیکیشن اور ایڈوانس لیول کمیونیکیشن، ایمبیڈڈ سسٹمز کا بیسک نالج اور ایڈوانس ٹیکنیکس سچ ایز مشین لرننگ، مشین ویژن، کمپیوٹر ویژن پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ان کا بہت فیمس پروگرام ہے جو کہ یورپ وائڈ فیمس ہے جو کہ آپٹکل اینڈ فوٹونکس کا پروگرام ہے جو کہ کازو اسکول آف آپٹکل اینڈ فوٹونکس آفر کرتا ہے جس کے اندر لیزرز، آپٹکس اور یہ ان سارے ٹاپکس کے اوپر ریسرچ اور پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک واٹر اینڈ سائنسز کا پروگرام ہے جو کہ یہ آفر کر رہے ہیں جس کے اندر ساری سول انجینئرنگ اسکول کے اندر آتا ہے اور یہ سارے ڈیمز اور ان سارے ٹاپکس کے بارے میں ڈسکشن اور ایڈوانس اسٹڈیز ہے. پھر اس کے علاوہ اینٹیک ہے جو کہ آپ کا انرجی ٹرانسفارمیشن، سن لائٹ انرجیز ہو گئی اور واٹر انرجیز ہو گئی، ان ساروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اور ایک پروگرام ہے جو کہ میکینیکل انجینئرنگ کا ہے جو صرف ایک ماڈیول ہے اور وہ آفر ہوتا ہے میکینیکل میں بٹ موسٹلی میکینیکل کے سبجیکٹس موسٹلی سارے جرمن زبان میں آفر ہوتے ہیں. اور اگر میکینیکل میں ایڈمیشن چاہیے تو اس کے لیے کمپٹیشن بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کیونکہ جرمنس خود پرسنلی بہت پریفر کرتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ کو، تو پہلے ہی بہت کمپٹیشن ہے اس معاملے میں. ہاں مطلب اس میں بہت سارے لوگ کیونکہ آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ جب فرسٹ آف آل اگر کوئی فورن اسٹوڈنٹ اپلائی کرے گا تو اس کا ایک کویشچن مارک جرمن زبان پہ بھی ہوگا جو کہ آپ کو جس میں آپ کو ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ڈف چاہیے. ٹیسٹ ڈف ایک ایگزام ہوتا ہے جو کہ B2 اور C1 لیول کے درمیان کا ایگزام ہوتا ہے جو کہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایڈمیشن سیکیور کرنے کے لیے. آپ کو وہ کلیئر کرنا ہوتا ہے پاکستان سے فار ویزا ریکوائرمنٹ کے لیے. تو اور سیکنڈلی اگر ایک جرمن بندہ جو کہ جس کی نیٹو لینگویج جرمن ہے وہ اس میں اپلائی کرتا ہے اور اس نے پہلے بھی جرمنی سے ہی پڑھا ہوا ہے تو فار شیور اس کو تھوڑی بہت بائسنس ان کے مائنڈ میں ایڈمیشن ٹائم پہ ڈیسیژن پہ آئی جائے گی کہ وہ اس کو پریفر کیا جائے. سو فرسٹ آف آل کمپٹیشن وہاں پہ زیادہ ہے اور سیکنڈلی پھر یہاں پہ جب اپنے لوگ اتنے زیادہ اپلائی کر رہے ہوں گے تو پھر وہ ریشو کم رہ جائے گی آپ کو ایڈمیشن ملنے کی. بٹ اسٹل امپاسبل نہیں ہے، اگر آپ کو بہت شوق ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا ایڈمیشن. اچھا شعور، آپ پاکستان کی کس یونیورسٹی سے اور آپ نے کیا کر رکھا ہے؟ میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ اسلام آباد ایشور کیمپس سے سکس اسکول سے ہوں. میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھی، BW3 بیچ تھا میرا اور ڈائریکٹ اس کے بعد 3 منتھ بعد میں یہاں پہ آ گیا ادھر ماسٹرز کرنے. مطلب آپ تو شروع سے بہت ذہین آدمی ہیں اور آپ نے بڑا اچھا چوائس بھی کی یونیورسٹی کی. اچھا تو یہ بتاتے جائیں کہ جب سال میں یا کتنے عرصے میں ایک بندہ ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ مطلب بعض یونیورسٹی میں نے سنا ہے کہ سال میں ایک ہی دفعہ ایڈمیشن ہوتا ہے اور بعض میں 2 دفعہ. تو آپ کی یونیورسٹی اس حوالے سے کیا؟ یہاں پہ دونوں ٹرم، ونٹر ٹرم اور سمر سیمسٹر دونوں میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے. تو جو نارملی سمر سیمسٹر کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ 1 جنوری سے 15 جنوری کے درمیان ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ کو سارے ڈاکومنٹس یہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کرنے ہوتے ہیں جو کہ ہم ایڈمیشن پروسیجر کے بارے میں نیکسٹ کویشچن میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کو 15 جنوری سے پہلے ان آل کیسز یہاں پہ بھیجنے ہیں بائی پوسٹ. ریٹن ہارڈ کاپیز اور سافٹ کاپیز اپلوڈ کرنی ہے. اور جو آپ کے ونٹر سیمسٹر کے ایڈمیشنز ہیں جس میں نارملی اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سیشن ختم ہوتا ہے اور ابھی یہاں پہ ونٹر سیمسٹر اسٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے جو کہ نارملی اکتوبر کے اراؤنڈ اسٹارٹ ہوتا ہے. بٹ اس کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ ہارڈ ڈیڈ لائن 15 جولائی ہے جس میں آپ کو یہاں پہ ڈاکومنٹ بھیجنے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ پاکستان سے DHL ایکسپریس کے تھرو بھی بھیجتے ہیں تو آپ کو 2-3 دن چاہیے اس کو بھیجنے کے لیے. تو آپ کو میکسیمم بہت بھی ڈیلے کریں تو 10 جولائی سے پہلے ڈاکومنٹ پاکستان سے بھیجنے ہیں یہاں پہ. اور ایڈمیشنس کے بارے میں بھی تھوڑا بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کازرو انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی www.kit.edu پہ آئیں
اور یہاں پہ جو ایڈمیشنس کا ٹیب ہے اس کو اوپن کریں تو وہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنی ایک پروفائل بلڈنگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنا نیم، پریویس ایجوکیشن، پریویس ایکسپیرینسز، اور آپ کو 2 ریفرنس لیٹر چاہیے ہوتے ہیں اپنے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر سے، بٹ آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ کسی بہت ایکسپیرینس پروفیسر سے آپ نے، اگر ایچ او ڈی ہوں آپ کی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے تو اور اچھا ہے، یا پرنسپل ہوں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، بٹ پریفر یہ کریں کہ کسی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ، پی ایچ ڈی ٹیچر جنہوں کا کسی اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہوا ہو اور ان کا ایکسپیرینس ہو، ان سے آپ ریفرنس لیٹر دو لیں. اس کے ساتھ آپ کا جو ایکسپیرینس، اگر آپ نے کوئی انٹرنشپ کیا ہے پاکستان میں یا کوئی جاب کی ہے تو وہ ایک ایکسٹرا پلس پوائنٹ ہے، وہ آپ ساتھ اٹیچ کریں. اس کے علاوہ آپ کو انگلش لینگویج کے لیے آئلٹس کورس چاہیے. آئلٹس کورس میں یہاں پہ منیمم کسی بھی بینڈ ماڈیول میں آپ کا 5.5 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اوور آل 6 منیمم ہے، 6 چاہیے. بٹ ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا 6 یا 6.5 اسکور کرنے میں، وداؤٹ پریپریشن بھی 6.5 ہو جائے گا. بٹ اگر آپ کا کوئی ایک پرٹیکولر ماڈیول ویک ہے تو آپ اس کی پریکٹس کر لیں، اور اگر کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں تو اور اچھی بات ہے، آپ 7.5 8 بھی لے سکتے ہیں. تو منیمم 6.5 آپ نے بتایا آرٹس کو. 6.0. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ لینگویج کا بھی ہم نے ذکر کر لیا، بٹ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، منیمم 5.5 کسی ماڈیول میں کم نہ ہو. جیسے لسننگ ہوتا ہے، اسپیکنگ ہوتا ہے، رائٹنگ ہوتا ہے، جو کہ آپ کا جو اوور آل بینڈ ہوتا ہے ان تینوں کا ایوریج ہوتا ہے. بٹ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک میں 8 آ گیا، ایک میں 5 آ گیا، تو اب آپ پھر ایلیجیبل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا منیمم کسی بھی ایک ماڈیول میں 5.5 ہونا چاہیے، جو کہ اوور آل آلموسٹ تقریباً ہر یونیورسٹی جو جرمنی میں انگلش کورس آفر کر رہی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے 5.5 منیمم ایچ بینڈ اینڈ 6.0 ایوریج. اچھا، یہ تو آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ سامعین کو جو مسائل ہوں گے آئٹس کے حوالے سے وہ بھی اب کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو شہر ہے، اس شہر میں جو جابس کی بھی آپ نے بتا دی بہت ساری آفرز ہیں، تو یہاں رہائش کے حوالے سے، ریزیڈنس کے حوالے سے کوئی پرابلمس ہوتی ہیں یا؟ یہ ایکچولی ایک اسٹوڈنٹ ٹاؤن ہے تو یہاں پہ کافی پرابلم ہے ریزیڈنس کی، کیونکہ جب آپ اکتوبر کا انٹیک آتا ہے تو کافی فلکس آتا ہے اسٹوڈنٹس کا، چائنا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ایران، سوڈان، کافی کنٹری سے انفلکس آتا ہے اسٹوڈنٹس کا. اور چائنیز اسٹوڈنٹ وغیرہ تو جرمن سیکھ کے بھی آئے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ آسانی ہوتی ہے روم ڈھونڈنے میں، اور جبکہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بالکل جرمن نہیں آتی ہوتی، تو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہی مسئلہ ہوتا ہے روم ڈھونڈنے کا. کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈنٹن ویک آپریٹ کرتا ہے، شاید جیسے لوگوں کو پتہ بھی ہو، جرمنی کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے اسٹوڈنٹن ویک کے نام سے، ان کے اسٹوڈنٹ ورک، تو وہ لوگ رومز آفر کرتے ہیں جو کہ کافی چیپ ہوتے ہیں اور بہت بہت اچھے رومز ہوتے ہیں، بٹ وہ بہت لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اور بھی آرگنائزیشن ہیں اسٹوڈنٹس کی جو کہ آفر کرتے ہیں، جیسے کہ ہڈیکو ہو گئی، اور بھی ہیں، بٹ وہ اسٹل لمیٹڈ نمبر ہیں. یعنی کہ اگر یہاں پہ ہر تقریباً یونیورسٹی کے اندر اس وقت 25 سے 26,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ہماری یونیورسٹی میں. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں، اور شہر میں اسٹوڈنٹس کے لیے موسٹلی ایک الگ روم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے فائنڈ کرنا، اسپیشلی جو ہی آپ آتے ہیں اکتوبر نومبر کے ٹائم میں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے روم ڈھونڈنا. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آنے سے پہلے ہی کسی سینئر سے آپ بات کر لیں یہاں کے، کہ اگر ان کو کوئی جگہ پتہ ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر آ کے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہاسٹل ہوتا ہے، جیسے کہ میں آیا تھا اسٹارٹ میں تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہاسٹل ہے، اور اس میں مجھے 1-2 ہفتے اسپینڈ کرنے پڑے تھے، تو اس کے بعد میں نے روم کی سرچ اسٹارٹ کر دی تھی اور پھر مجھے ایک اپارٹمنٹ مل گیا تھا. اچھا، تو آپ بات کر رہے تھے سینئرس کی، تو اس حوالے سے ذرا بتا دیں کہ پاکستان سے بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یا کیسی تعداد ہے، تو کتنی؟ اپروکسیمیٹلی ابھی کچھ گریجویٹ ہو گئے ہیں جو اس وقت کرنٹلی اسٹڈنگ ہیں، وہ 25 کے اراؤنڈ ہوں گے. اور ابھی ہر سال ویسے لاسٹ ایئر سے زیادہ ہی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، سو موسٹ پرابلی یہاں پہ اس کا اسٹوڈنٹس کی اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس کی اسپیشلی. مطلب آپ 25 لوگ یہاں پہ آلریڈی پڑھ رہے ہیں یا ایٹ دی مومنٹ. اچھا، اس میں ایک چیز اور میں نے پوچھنی تھی، کیونکہ پاکستان میں نوجوان تو بہت سارے اس حوالے سے جانتے بھی ہوں گے اور انہیں نالج بھی ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو گرلس، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے ہماری پاپولیشن کا، تو وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے. تو اگر وہ آنا چاہیں، اور کیا پہلے سے موجود ہیں اس یونیورسٹی میں پاکستان یہاں پہ؟ جی ایگزیکٹلی، یہاں پہ پہلے تو
اتنی نہیں تھی، بٹ ابھی اس سال 2 اسٹوڈنٹس جوائن کیا انہوں نے اور وہ کافی ہیپی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. انفیکٹ پاکستان سے تو زیادہ سیف ہے جرمنی فیمیلس کے معاملے میں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. فیمیلز اگر آنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم یہاں پہ آ کے پڑھیں اور اپنا فیوچر سیکیور کریں. اچھا، تو اب آگے چلتے ہوں. کیا بتائیں گے کہ اس یونیورسٹی میں بیچلرس جو پروگرامس ہیں اس میں آپ سجیسٹ کریں گے پاکستانی نوجوانوں کو؟ ایکچولی میرے خیال سے تو بیچلر پاکستان سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی لرننگ میرے خیال سے میں نے بیچلر میں پاکستان میں کی، میرا نہیں خیال کہ میں یہاں پہ اگر آتا بیچلر کے ٹائم پہ تو مجھے اتنا سیکھنے کو ملتا. بٹ اگر کسی کا بہت زیادہ شوق ہے، وہ بیچلر باہر سے کرنا چاہتا ہے اور اس نے ایف ایس سی والی سائٹ سے پڑھ کے آیا ہے، تو اس کو فرسٹ آف آل تو جرمن سیکھنی ہوگی، کیونکہ بیچلر کے سارے پروگرامس موسٹلی جرمنی میں انگلش میں آفر نہیں ہوتے، صرف جرمن میں آفر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس میں آپ کی 12 ایئرس آف ایجوکیشن ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم جب آپ ایف ایس سی کلیئر کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں پہ آ کے پہلے اسٹوڈنٹ کالج میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، اور آپ کو 1 سال اسٹوڈنٹ کالج میں اسپینڈ کرنے کے بعد پھر آپ کو یونیورسٹی کے اندر بیچلرز میں ایڈمیشن ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے او لیولس والی سائٹ سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، سو آپ کی 13 ایئرس آف ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہے، آپ ڈائریکٹلی بیچلرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور بٹ وہی بات ہے کہ آپ کو پھر جرمن زبان سیکھنی ہوگی. تو اگر کسی کا بہت ہی شوق ہے تو وہ اس کا جو ہی او لیولس ختم ہو تو تبھی وہ اگر ساتھ ساتھ جرمن کے کسی اس میں انرول ہو جائے کورس میں، تو A1 A2 کر کے وہ سیکھ سکتا ہے. اور یا اگر کوئی بہت ارلی ٹائم سے یہ آڈیو سن رہا ہے تو وہ اگر او لیولس کے ٹائم سے اگر ڈیلی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یوٹیوب پہ بے تحاشا ویڈیوز اویلیبل ہیں، اگر وہ دیکھنا شروع کر دے ایوری ڈے وتھ اسمال بلڈنگ ورڈز، وہ اپنی ووکیبلری بلڈ کرے، اور آئی تھنک اے لیولس کے ٹائم تک اس کی اچھی خاصی ووکیبلری بھی ہوگی اور وہ ٹیسٹ ڈف کلیئر کر سکے گا. اور جہاں پہ گرامر کی بات ہے تو وہ پھر تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کو پراپر کوئی کورس چاہیے اس کے لیے اگر آپ نے ٹیسٹ ڈف کلیئر کرنا ہے تو. کیونکہ جرمن زبان شاید ان لوگوں کو پتہ بھی ہو، کیونکہ اس کی گرامر تھوڑی سی مشکل ہے. جی، جرمن زبان اپنی گرامر کی مشکل ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والوں کو جس طرح آپ نے ہر سوال کا جواب بڑی تفصیل اور بڑی اچھے طریقے سے دیا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو کوئی سوال رہ نہیں گیا ہوگا جس کا انہیں جواب نہ ملا ہو. تو میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو یوں ہی انجام دیتے رہیں. ہاں. تو سامعین، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی رائے ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں ہمارے پیج پہ جا کے جس کا نام ہے اردو ریڈیو ڈوچلینڈ، اور آپ ہمارا چینل یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کا نام بھی اردو ریڈیو ڈوچلینڈ. ہمیں انتظار ہے آپ کی آراء کا. یقیناً آپ جب تک ہمیں اپنی آراء سے نوازیں گے نہیں، ہمارے لیے بہتری کی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. تو امید ہے اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے. اجازت چاہوں گا.